वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आम इंतख़ाबात साल 2024 का फातेह इमरान खान को करार दे दिया है। क्या ये स्टोरी एक महीना पहले की है, अभी की है, अब इतनी वायरल क्यों हो रही है, इसकी रीजंस क्या है और फतह की वजूहात क्या करार दी गई हैं उस आर्टिकल के अंदर, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब ने एक बयान दिया हाल ही में। उस बयान के अंदर वो किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या गुजारिश कर रहे हैं, क्या वो इमरान खान साहब की छत्र छाया के नीचे एक मरतबा फिर आना चाहते हैं या हालात इससे मुख्तलिफ हैं। हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के सदारती उम्मीदवार के ऊपर कमेंट किया है। वो कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनने क्या कमेंट किया है वो कमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा असद तूर साहब के हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स क्या हैं, उन रिमार्क्स की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आज 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। जनाब, ये काबीना है या खाबीना है? खाबीना, खाने वाला खा। क्या ये काबीना है या खाबीना है? इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर उससे बढ़कर यह कि मोहसिन नकवी साहब ने आज तकरीब हल्फ बर्दारी में शमूलियत की और फिर उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। तो हमारे यहाँ अहमियत और हमियत में फ़र्क नहीं रखा जाता, हमारे यहाँ गैरत और बेगैरती में भी फ़र्क नहीं रखा जाता, और हमारे यहाँ एथिक्स यानी अखलाकियात और गैर अखलाकी हरकत के दरमियान भी फ़र्क नहीं रखा जाता। ये कैसे कर लेते हैं हम? कैसे कर लेते हो यार वाला ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के व्लॉग को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो आपके और मेरे दरमियान इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी सीमलेस रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आज से तकरीबन एक महीना पहले यानी फरवरी 11 2024 को क्रिस्टीना गोल्डबैम ने एक आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, और वो आर्टिकल बहुत वायरल हुआ। ये राइट आफ्टर इलेक्शंस था। उस आर्टिकल का उन्वान था द राइज एंड फॉल एंड राइज अगेन ऑफ इमरान खान। राइज, फॉल एंड राइज अगेन ऑफ इमरान खान बड़ा पॉपुलर हुआ। उसमें उन्होंने लिखा कि इनका जो सोशल मीडिया था उसने इमरान खान को फातेह बनवा दिया है, यानी 2024 के इंतखाबात का फातेह बनवा दिया। इस आर्टिकल में यह क्लेम किया गया कि इमरान खान फातेह हैं इस इंतखाबात के और उन्हें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। यह आर्टिकल 11 फरवरी 2024 को लिखा गया था, लेकिन एक मरतबा फिर रीसर्फेस हुआ है, आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मैं देख रहा था कि उसको तमाम जो छोटी मोटी सोशल मीडिया साइट जिन्होंने आज तक पहले शायद इसको गौर से नहीं देखा, उन्हें दोबारा से देखना शुरू कर दिया, तो उससे ये वाला आर्टिकल वायरल हुआ। जैसे ई के पाकिस्तान इसने लिखा हुआ है द न्यूयॉर्क टाइम हैज डिक्लेयर्ड इमरान खान एज अ विनर इन पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस 2024। इसके इस पोस्टर की वजह से ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। फिर वीपी यानी वेरीफाइड पाकिस्तान ने भी इसको शाया किया। वो कहते हैं राइज एंड फॉल एंड राइज अगेन ऑफ इमरान खान। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। उसकी वजह यह थी कि राइट आफ्टर इलेक्शंस था, और राइट आफ्टर इलेक्शंस जो है अभी फॉर्म 45 या 47 का चर्चा ही नहीं था, उस वक्त हालात कुछ और थे। तो इंतखाबात जो है वो इमरान खान साहब जीत चुके थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको रीपोस्ट किया। रीपोस्ट करने की वजह से ये रीबूस्ट होना शुरू हो गया। लेकिन हकायक बहरहाल ये हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो क्लेम करती है उसके मुताबिक इमरान खान साहब विन कर चुके हैं। और मैंडेट जो है पब्लिक ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उसका बहुत बड़ा थेफ्ट हुआ। उस मैंडेट थेफ्ट होने के ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया। और इमरान खान ने जो नए वेज एंड मीन्स अडॉप्ट किए, जो नए वेज एंड मीन्स जज किए इंतखाबात के अंदर विक्ट्री के, वो वेज एंड मीन्स जो हैं उसको मेंशन किया गया है कि डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या थी, यूथ को कैसे जगाया, ये तमाम इस आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं। टॉप स्टोरी 2, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इंतहाई अहम स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट, वो मैं आपके सामने रखूंगा। बानी पीटीआई के खिलाफ, ये आरिफ अलवी साहब के हैं, ये इसको गौर से सुनिएगा। आज शायद स्क्रीन ना आए क्योंकि अच्छा, मैं वैसे मुबारकबाद भी दे देता हूं तमाम दोस्त
اب آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں موجود ہیں امید واسق ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ہم پہلے روزے کی تیاری کر رہے ہوں گے، نہیں تو پھر پرسوں ہوگا، امید زیادہ یہ ہے کہ کل پہلا روزہ ہوگا۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں جہاں جہاں رمضان کا چاند دیکھا جا چکا ہے، آپ سب کو جہاں جہاں موجود ہیں اس کی فیوز و برکات ان ایڈوانس بہت بہت مبارک ہوں۔ میرے لیے ضرور جہاں پر آپ موجود ہیں دعا کیجیے گا۔ اب ذرا عارف الوی صاحب کی خبر کی طرف جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو 3 بڑے مقدمات ہیں، ان کا اگر کسی ملک کی بڑی عدالت میں کیس چلے تو یقیناً وہ بری ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے یہ پریسر کیا تھا چھوٹا سا، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان کو جوڑنے کے لیے عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، ضروری ہے۔ ملک کی سیاسی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ وہ عارف الوی ہیں جو ایک دم چینج ہوئے ہیں جب وہ صدارت کے منصب سے باہر ہٹے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں جنہوں نے پاکستان کا صدر بنایا، بڑی جلدی الوی صاحب نے اس کو ریئلائز کیا۔ بانی پی ٹی آئی جیسا دیانتدار، پاکستان سے وفادار آدمی کبھی نہیں دیکھا سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ میں نے عمران خان کو بہت مشورے دیے تھے مگر وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے، یعنی جو مشورے دیے تھے وہ خان صاحب نے نہیں مانے، مگر ایک فیصلہ 3 کروڑ عوام نے اپنے ووٹ سے کیا، پھر میرے فیصلے کی کوئی اوقات نہیں رہی۔ ڈاکٹر عارف الوی عمران خان کو اس وقت مشورہ دیا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی نہ توڑیں ڈاکٹر عارف الوی، مگر کچھ لوگ پارٹی میں شامل تھے جنہوں نے اسمبلی توڑنے کے مشورے دیے۔ آج وہ عمران خان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ کوئی چلاتا ہے تو چلائے، الزام لگانے والوں کو کہتا ہوں عدالت جانا ہے تو جائیں۔ عارف الوی نے میں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور میں سمجھتا ہوں جس نے قانون ہاتھ میں لیا اسے سزا ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب سمجھ رہے ہیں جی، ملک انتشار کا شکار ہے، اسے جوڑا جائے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی عمران خان سے جلد ملاقات کروں گا، وکلا کو عدالت میں درخواست دینے کا کہہ دیا ہے عارف الوی۔ میں کرپشن کے خلاف رہا، میں پارٹی اصول پر قائم تھا کہ احتساب ہو۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، بانی پی ٹی آئی میرے لیڈر ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی پاکستان بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے ایک سوال کے ساتھ کہ اتنی امپورٹنس اگر آپ نے عمران خان صاحب کو دور اقتدار میں دی ہوتی تو آپ کو حج اور عمرہ نہ کرنا پڑتا پیچھے بل پاس کروانے کے لیے۔ آپ کے اوپر بہت سیریس ایلیگیشن ہے۔ عمران خان صاحب شاید اپنے کابینہ یا اپنی پارٹی میں کسی سے اتنے نالاں ہوں یا نہ ہوں، ان کو آپ سے نالاں ہونے کا پورا حق ہے، اور آپ اب دوبارہ سے اسی چھتر چھایا میں آ کر دوبارہ سے کچھ پانے کی کوشش کریں تو یہ آپ کی خبر۔ اب پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈیزگنیشن ہے اس کو آپ نے انجوائے کر لیا میرے خیال میں، اب آپ چل کریں۔ یو آر ان دا لاسٹ ایج آف دا لائف، ایوری بڈی از، بٹ یو نو کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کا کچھ بچتا ہے پیچھے جو آپ نے کر دیا ہے۔ اچھا جی، حامد میر صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حامد میر صاحب وہ کہتے ہیں عمران خان نے محمود اچکزئی کو صدر کا امیدوار نامزد کر کے جہاں تکلیف پہنچانا تھی وہاں پہنچا دی ہے، اس لیے اچکزئی پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا اس کو کہتے ہیں نا کہ پنچ پوائنٹ، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے ہیمر کیا ہے حامد میر صاحب، اور اپنی ہیمرنگ کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو انہوں نے جہاں میسج دینا تھا وہاں دے بھی دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کر بھی دیا ہے کہ ان کا جو صدارتی امیدوار تھا یا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا وہ بہت سی جگہوں پر لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو حامد میر کا یہ والا پوائنٹ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ جناب آگے چلتے ہیں ویری امپورٹنٹلی، اینڈ دس اسٹوری از اباؤٹ اسد طور۔ اسد طور سے متعلق آج جو اسٹوری سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اسد طور کے خلاف کارروائی، یہ نہ تو عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو چیف جسٹس پاکستان صاحب نے کیا کہا ہے آج کے ریمارکس میں، وہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس کے سماعت کے دوران سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے صحافیوں کو ایف آئی اے کو نوٹس دیے جانے اور ہراساں کیے جانے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے آئی جی اسلام آباد پر شدید تنقید کی۔ آئی جی اسلام آباد کو انہوں نے آج دھو کے رکھ دیا ہے، برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک جرم کی ریکارڈنگ موجود ہے، ان ملزمان کا آپ سراغ نہیں لگا سکے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اٹارنی جنرل صاحب یہ قسم کے آئی جی ہیں جن سے کوئی کام ہی نہیں ہو پا رہا، آئی جی کو بتا دینا چاہیے یا ہٹا دینا چاہیے، 4 سال ہو گئے، کیا آپ کو 4 صدیاں چاہیے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کہ پورا ملک آپ کی کارکردگی دیکھ رہا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، کسی صحافی کو گولی مار دو، کسی پر تشدد کرو، کسی کو اٹھا لو، سیف سٹی کیمرے خراب ہو جاتے ہیں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ سوال کے دوران بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت کو بتایا کہ اسد طور اس وقت جیل میں ہے، جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اسد طور جیل میں کیوں ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا
اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ اسد طور کے خلاف ایک FIR درج ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسد طور کے خلاف مقدمے میں سنگین نوعیت کے دفعات عائد کی گئی ہیں، حساس معلومات سمیت عائد دیگر دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا چیف جسٹس صاحب نے، اتنے دنوں کی ابڈکشن اور اس کے بعد گرفتاری اور اس کے بعد جیل جانے کے بعد۔ انکوائری نوٹس میں لکھا گیا کہ عدلیہ کے خلاف مہم پر طلب کیا جا رہا ہے، جبکہ FIR میں عدلیہ کے خلاف مہم کا ذکر تک نہیں، یہ تو عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے۔ تو ویری امپورٹنٹ ریمارکس آف چیف جسٹس آف پاکستان، تو یہ آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ آج 19 رکنی کابینہ نے، جناب 19 رکنی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ کابینہ نہیں، اس کو آپ کابینہ، کھابا ہوتا ہے نا، کھابا، کابینہ، کابینہ بولا کریں جناب، کابینہ، پنجاب کابینہ، وفاقی کابینہ اور کابینہ۔ کابینہ کے اندر جی بہت کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں کر کیسے لیتے ہیں یار، یہ کون کون تھا جی، یہ میں کچھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری امر صدر میں ہوئی، صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ اس موقع پر مجھے ایسا لگتا ہے 1.5 سال پہلے میں شاید کوئی اوتار تھا یار، جو خبریں میں 1.5 سال پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ کہ صدر آصف زرداری ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ 1.5 سال پہلے میں نے یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ اگلی اگر حکومت بنی تو اس طرح کی حکومت ہوگی۔ تو اور آپ دیکھیں کہ سینٹیمنٹس اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو بھی ملا لیا گیا ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب کو بھی ملا لیا گیا ہے، شمشاد صاحبہ کو بھی ملا لیا گیا ہے، مریم بی بی کو بھی ملا لیا گیا، سب کو ملا لیا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس سے بڑی ہارمنی کہیں ہوگی یار، ہے یار میں اب کیا اس پہ کمنٹ کروں، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو۔ آگے وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ہمارے صدر میں ہوئی، صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ حلف اٹھانے والوں میں خواجہ آصف، احسن اقبال، خالد مقبول صدیقی، شزا فاطمہ، محسن نقوی، امیر مقام اور دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حلف اٹھانے والوں میں چودھری صالح حسین، ریاض پیرزادہ، رانا تنویر اور جام کمال بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اویس خان لغاری، عطا اللہ تارڑ، کیسر شیخ، اسحاق ڈار، مصدق ملک، محمد اورنگزیب اور احد چیمہ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ اور شیزہ فاطمہ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جناب محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر۔ یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک شخص ہیں، ایک شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ چینل کھول رکھا ہے، کمرشل چینل، اور اس کی کیا کریڈیبلٹی کیا ہے وہ آپ سب کو اور ہمیں پتہ ہے، اس کے اونر ہیں۔ پھر وہ ایز اے کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتے پنجاب کے، اور ایز اے کیئر ٹیکر چیف منسٹر انہوں نے جو کارکردگی دکھائی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ چیئرمین PCB بھی بن جاتے ہیں۔ ہاؤ امپورٹنٹ ہی از، یا ان کی جو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ حمیت اور اہمیت دونوں کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ حمیت کا مطلب ہوتا ہے غیرت اور اہمیت دونوں کو یکجا کر کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ جن کی اہمیت ہوتی ہے ان کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ۔ مطلب غیرت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک انبائیسڈ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر ہوں تو آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ اس کے فوراً بعد ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی پارٹی بنتے ہوئے آپ اس کی کابینہ کا بھی حصہ بن جائیں۔ یہ اخلاقی طور پر انتہائی معیوب قسم کی بات ہے، ناقابل برداشت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چلتا ہے۔ تو اس دوڑ کے اندر بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں اور پھر وہ حمیت غیرت پیچھے رہ جاتی ہے۔ یعنی پہلے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، پھر چیئرمین PCB، پھر سینیٹر، مطلب متفقہ سینیٹر، اور پھر ہوم منسٹر۔ 4 پوزیشنیں ایک ساتھ۔ اس ملک کے نوجوانوں کو میرٹ کا خام میں ہم جھانسا دیتے ہیں، ہم بیوقوف بناتے ہیں اس ملک کے نوجوانوں کو۔ ان کو ہم نے جس ڈگر پہ لگا رکھا ہے نا، ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ میرٹوکریسی ہے جی، کمپٹیٹو ایگزامز، 2 طرح کی چیزوں کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں، ایک میرٹوکریسی کے اندر ہم کمپٹیٹو سروسز میں اگر کسی کو لاتے ہیں تو اس کو باقاعدہ طور پر لیجٹمیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے، کیونکہ تنخواہیں نہیں ملتی اتنی، تنخواہیں مل بھی جائیں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، پورا ضلع ہوتا ہے جو جی میں آئے کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں تو وہاں بھی یاری دوستی محبتیں رشتہ داریاں ہر جگہ چلتی ہیں۔ میں کسی دن ایک ایسا ولاگ کرنے لگا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس بڑی شخصیت کے خانوادے میں کتنے لوگ ہیں جو آج تک پالیٹکس کے اندر اپنا حصہ جسہ وصول کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ عمران خان کا نہ بیٹا ہے، عمران خان کا نہ بھائی ہے، نہ بہن پالیٹکس میں، ایک ان نون شخص کو انہوں نے پارٹی چیئرمین بنا دیا،
اور ایک ان نون شخص کو انہوں نے جو ان کے نظریے کا فالوور تھا اس کو لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر بنا دیا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں ایز اے جرنلسٹ اس کی تعریف کروں یا باقی جو اتنے بڑے سیاستدانوں کا ٹولہ ہے جو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کر رہے ہیں, تو کیا میں ان کی تعریف اور توصیف کرنا شروع کر دوں؟ میری غیرت اور حمیت, یعنی میری اہمیت اور حمیت دونوں میں فرق ہے, تو میں حمیت کو پریفر کرتا ہوں. تو اس لیے میری جو حمیت کہتی ہے کہ نہیں, مجھے سچ بولنا چاہیے, اور سچ بولنے کی پاداش میں آج ہم گھر پہ بیٹھے ہیں, ٹیلی ویژن پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, گھر سے بیٹھ کر ولاگ کرتے ہیں. اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک میں جینا ہے, اسی ملک میں مرنا ہے. سچ جہاں تک ہم بول سکتے ہیں, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اتنا تو ہم بولتے رہیں گے. لیکن یہ والا جو معاملات ہیں نا, اس کے اوپر کوشچن اٹھانے کا بھی شاید اب اختیار آنے والے چند دنوں میں کسی کے پاس نہ رہے. اب آپ ویو آف جو ٹیرر ہوگا نا, اس کو آپ بڑھتا ہوا دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 ہفتے میں. ہو سکتا ہے کہ بجٹ تک شاید نہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ تک تھوڑا سا سافٹ سائڈ رکھی جائے, لیکن میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اتنا اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھیں گے کہ آپ پچھلے والے تھریش ہولڈ کو خدا نخواستہ بھول جائیں گے. تو اللہ خیر کرے, اللہ سب کی بہتری رکھے. رمضان کا مہینہ ہے, جہاں جس کے اوپر کوئی مشکل ہے اللہ اس مشکل سے سب کو بچائے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئکن ہٹ کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.